अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तलख़ीसुल इराब से इसमें मुतमक्किन की 13वीं क़िस्म और उसका इराब पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल, इसमें मुतमक्किन की 13वीं क़िस्म और उसका इराब क्या है, यानी इसमें मुतमक्किन की 13वीं क़िस्म क्या है और उसका इराब क्या है। जवाब, 13वीं क़िस्म इसमें मक़सूर है। इसमें मुतमक्किन की 13वीं क़िस्म इसमें मक़सूर है। अच्छा, इसमें मक़सूर किसे कहते हैं, इसमें मक़सूर की तारीफ़ क्या है, खुद बयान कर रहे हैं। और वो ऐसा इस्म है जिसके आखिर में या तो अलिफ़ मक़सूरा मौजूद हो, जैसे अल-असा, अल-मअना, अल-मौला, अल-हुदा, हुब्ला, कुबरा, या इज्तिमाए साकिनैन की वजह से गिर गया हो। यानी जिस इस्म के आखिर में अलिफ़ मक़सूरा मौजूद हो या इज्तिमाए साकिनैन की वजह से गिर गया हो, उस इस्म को इसमें मक़सूर कहते हैं। अच्छा, अलिफ़ मक़सूरा किसे कहते हैं? अलिफ़ मक़सूरा की तारीफ़ क्या है? जिस अलिफ़ के बाद हमज़ा ना हो उसे कहते हैं अलिफ़ मक़सूरा, और जिस अलिफ़ के बाद हमज़ा हो उसे कहते हैं अलिफ़ ममदूदा। मिसाल के तौर पर ये जो मिसाल दिए गए हैं यहाँ पे देखें, अल-मअना, अल-मौला। अल-मअना के आखिर में एक अलिफ़ है, मौला के आखिर में भी अलिफ़ है, लेकिन इसके बाद हमज़ा नहीं है, तो ये क्या है? अलिफ़ मक़सूरा है। और हमराऊ, हमराऊ अगर लिखेंगे, कहीं लिखा होगा देखेंगे तो हमराऊ में अलिफ़ के बाद हमज़ा लिखा जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमराऊ में जो अलिफ़ है वो अलिफ़ ममदूदा है। अलहासिल ये कि इसमें मक़सूर उस इस्म को कहते हैं जिसके आखिर में अलिफ़ मक़सूरा मौजूद हो या इज्तिमाए साकिनैन की वजह से गिर गया हो। अलिफ़ मक़सूरा जिसमें मौजूद हो उसकी मिसाल जैसे अल-मअना, अल-असा, अल-मौला, अल-हुदा, हुब्ला, कुबरा वगैरह, और गिर गया हो इज्तिमाए साकिनैन की वजह से उसकी मिसाल जैसे आसन, मानन, मौलन, हुदन, ठीक है। यहाँ पे किस तरह गिरा अलिफ़ मक़सूरा, किस तरह था, किस तरह इज्तिमाए साकिनैन हुआ, किस तरह गिरा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुसन्निफ़ खुद आगे बयान करेंगे, इसलिए यहाँ पे वज़ाहत की हाजत नहीं है। खैर, इसमें मक़सूर का इराब, अब इराब बयान कर रहे हैं। अभी तो बता दिए कि 13वीं क़िस्म इसमें मक़सूर है और इसमें मक़सूर क्या है उसकी तारीफ़ बयान कर दिए। अब इराब बयान कर रहे हैं। इसमें मक़सूर का इराब जबकि वो मुनसरिफ़ हो। इसमें मक़सूर की दो हालत, एक तो एक मुनसरिफ़ हो और दूसरी सूरत मुनसरिफ़ ना हो, ठीक है। अगर मुनसरिफ़ होगा तो उस वक्त उसका इराब क्या होगा बयान कर रहे हैं। पहले इसमें मक़सूर का इराब जबकि वो मुनसरिफ़ हो, हालत रफ़ई में ज़म्मा तक़दीरी के साथ, हालत नस्बी में फ़तहा तक़दीरी के साथ, और हालत जद्दी में कसरा तक़दीरी के साथ आएगा। यानी तीनों हालत में इसका इराब तक़दीरी इराब होगा। हालत रफ़ई में ज़म्मा तक़दीरी के साथ, हालत नस्बी में फ़तहा तक़दीरी के साथ, और हालत जद्दी में कसरा तक़दीरी के साथ इसका इराब आएगा। मिसाल देके वजाहत कर रहे हैं। देखें, जैसे जा अल मौला, इसका माना है आका आया। तो इस मिसाल में देखें अल मौला पर अलिफ़ है, ठीक है। अल मौला के आखिर में अलिफ़ है, यानी इस पर ज़म्मा जो है ज़ाहिर नहीं हो रहा है। तक़दीरी इराब से मुराद क्या है उसे भी आगे बयान करेंगे, यानी जिस इराब का तलफ़्फ़ुज़ ना किया जा सके, ठीक है, जिस सिर्फ मुक़द्दर माना जाए उसे कहेंगे इराब तक़दीरी। तो देखें, जा अल मौला में जो ज़म्मा है उसका तलफ़्फ़ुज़ होता है क्या? नहीं हो रहा तलफ़्फ़ुज़। इसी वजह से जा अल मौला में अल मौला हालत रफ़ई में है, ज़म्मा के साथ है, लेकिन तक़दीरन है, ज़म्मा तक़दीरी के साथ अल मौला हालत रफ़ई में है। जा अल मौला आका आया, राइतुल असा, मैंने लाठी देखी। इस मिसाल में अल असा हालत नस्बी में होने की वजह से फ़तहा तक़दीरी के साथ है, इसी वजह से फ़तहा का तलफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है क्योंकि फ़तहा तक़दीरी के साथ है। ज़ैदुन अलल हुदा, यानी ज़ैद हिदायत पर है,
اس مثال میں الہدا جو ہے یہ حالت جردی میں ہونے کی وجہ سے کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے، کیونکہ کسرہ تقدیری کہتے ہی اسے ہیں جس کا تلفظ نہ ہو، اسی وجہ سے الہدا میں جو کسرہ ہے اس کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہاذہ عصن، اچھا یہ جو اوپر 3 مثال بیان کیے یہ ان کی مثال ہے جہاں پہ الف مقصورہ موجود ہے، لفظ میں موجود ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے نہیں گرا۔ اب مثال بیان کر رہے ہیں جہاں الف مقصورہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے۔ دیکھیں جیسے ہاذہ عصن، اس کا معنی ہے یہ ایک لاٹھی ہے، تو عصن کے آخر میں جو ہے جو تنوین نظر آ رہی ہے، اصل میں اس کے آخر میں الف مقصورہ تھا جو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ کس طرح گرا آگے بیان کریں گے۔ جیسے ہاذہ عصن، یہ ایک لاٹھی ہے، رأیت عصن، میں نے ایک لاٹھی دیکھی، ضربت بعصن، میں نے ایک لاٹھی سے مارا۔ تو ان تینوں مثال میں جو عصن ہے یہ تقدیری اعراب کے ساتھ ہے، پہلی مثال میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، دوسری مثال میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، تیسری مثال میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ اور اگر اس میں مقصور غیر منصرف ہو، پہلے منصرف کا اعراب بیان کیے کہ اگر اس میں مقصور منصرف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، حالت جدی میں کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس میں مقصور منصرف نہ ہو بلکہ غیر منصرف ہوں، یعنی اسباب 9 میں سے کوئی 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، یعنی غیر منصرف ہو، تو اس کا اعراب کیا ہوگا بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر اس میں مقصور غیر منصرف ہو، جیسے حبلا، حبلا کا معنی ہے حاملہ عورت، کبرا، کبرا کا معنی ہے بڑی عورت، ٹھیک ہے، کبرا وغیرہ، تو ان کا اعراب حالت رفعی میں یعنی منصرف نہیں، غیر منصرف ہونے کی صورت میں، جب اس میں مقصور غیر منصرف ہو تو اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری میں فتحہ تقدیری کے ساتھ آئے گا، یعنی حالت نصبی اور جری دونوں صورت میں فتحہ تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں جیسے جاءت حبلا ورأیت حبلا ومررت بحبلا، ٹھیک ہے، ان تینوں مثالوں میں اعراب جو ہے تقدیری اعراب ہے۔ جاءت حبلا میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، رأیت حبلا مررت بحبلا، ان دونوں مثالوں میں رأیت حبلا مررت بحبلا میں ان دونوں مثالوں میں اعراب جو ہے فتحہ تقدیری کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جو حبلا ہے یہ غیر منصرف ہے۔ عرض، ضمہ تقدیری کا کیا مطلب ہے؟ ضمہ تقدیری کا کیا مطلب ہے؟ ضمہ تقدیری سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ جواب، جس ضمہ کا تلفظ کیا جائے، یعنی جو ضمہ پڑھنے میں آئے وہ ضمہ لفظی ہے، جیسے زیدن کا ضمہ لفظی ہے، کیونکہ زیدن کے آخر میں جو ضمہ ہے یہ پڑھنے میں آتا ہے، اسی وجہ سے زیدن کا ضمہ جو ہے یہ ضمہ لفظی ہے۔ اور جس ضمہ کا تلفظ نہ کیا جا سکے بلکہ صرف فرض کیا جائے، صرف مقدر مان لیا جائے، وہ ضمہ تقدیری ہے۔ مثلا ضرب المولا میں المولا پر ضمہ تقدیری ہے، ضمہ تقدیری پر فتحہ تقدیری اور کسرہ تقدیری کو قیاس کر کے سمجھ لو، یعنی جس طرح ضمہ تقدیری اس ضمہ کو کہتے ہیں جس کا تلفظ نہ کیا جا سکے، ٹھیک اسی طرح فتحہ تقدیری اس فتحہ کو کہتے ہیں جس کا تلفظ نہ کیا جا سکے، اسی طرح کسرہ تقدیری اس کسرہ کو کہتے ہیں جس کا تلفظ نہ کیا جا سکے۔ اگر فتحہ اور کسرہ کا تلفظ کیا جا سکتا ہو تو پھر انہیں لفظی کہیں گے، تقدیری نہیں کہیں گے۔ عرض، عصن، ہدن، معنن، مولن میں کیوں کر الف مقصورہ تھا پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، یعنی عصن، ہدن، معنن، مولن میں کیسے الف مقصورہ تھا اور کس طرح یہ گر گیا، سوال کر رہے ہیں۔ جواب، عصن جب حالت رفعی میں ہوگا تو اس کی اصل عصون ہوگی، عصن جب حالت رفعی میں ہوگا تو اس کی اصل کیا ہوگی، عصون، اور جب حالت نصبی میں ہوگا تو اس کی اصل عصون ہوگی، اور جب حالت جری میں ہوگا تو اس کی اصل عصون ہوگی۔ ان تینوں حالتوں میں کیونکہ واو متحرک اور اس کے ما قبل فتحہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ واو الف سے
الف ہو گیا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اسے یعنی اس واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، یعنی واو اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو چند شرائط کے ساتھ اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تینوں صورتوں میں عصفن، عصون، عصوین، ان تینوں صورتوں میں واو متحرک ہے، اس سے پہلے صاد پر فتحہ ہے، تو جو قاعدہ تھا وہ قاعدہ پا لیا گیا، اسی وجہ سے اس واو کو الف سے بدل دیا گیا۔ اسے بیان کر رہے ہیں ان تینوں حالتوں میں چونکہ واو متحرک اور اس کے ماقبل فتحہ ہے اس لیے یہ واو الف ہو گیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر پڑا تو عصن ہو گیا، اور ہدن اصل میں ہدیون تھا۔ عصن کے بارے میں تو بتایا کہ عصن جو اصل میں تھا کیا تھا، عصون تھا، یعنی اس کی حروف اصلیہ جو ہیں عین صاد واو، عصن کے حروف اصلیہ عین صاد واو، اور ہدن میں حروف اصلیہ کیا ہے، ہا دال یا، کیونکہ ہدن کی اصل کیا تھی بتا رہے ہیں، اور ہدن اصل میں ہدیون، ہدین، ہدئین، یعنی حالت رفعی میں ہدیون، حالت نصبی میں ہدین، اور حالت جری میں ہدئین، ٹھیک ہے، ہدئین تھا۔ ان تینوں حالتوں میں چونکہ یا متحرک اور اس کے ماقبل فتحہ ہے اس لیے یا الف ہو گئی، پھر اجتماع ساکنین کے سبب الف گر پڑا، ہدن ہو گیا، اور ٹھیک یہی حالت معنن اور مولن کا بھی ہے، یعنی معنن اور مولن کے آخر میں بھی یا تھا، ٹھیک ہے، یعنی معنن اصل میں معنا یون اور مولن اصل میں مولا یون، ٹھیک ہے، اس طرح حالت رفعی میں نصبی میں آخر میں یا موجود تھا، تو کیونکہ آخر میں یا متحرک اس کا ماقبل مفتوح تھا اسی وجہ سے اسے الف سے بدل دیا گیا، پھر الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ اجتماع ساکنین کی وجہ سے کس طرح گرا وہ آگے بیان کریں گے۔ عرض اجتماع ساکنین کیوں کر ہوا، یعنی اجتماع ساکنین کیسے ہوا، اجتماع ساکنین کیوں کر ہوا، یعنی اجتماع ساکنین کیسے ہوا، کس طرح یہاں پہ اجتماع ساکنین لازم آیا جس کی وجہ سے آپ نے الف کو گرا دیا۔ جواب، ہدن، مثلا ہدن اصل میں بحالت رفع ہدیون تھا، ہدن حالت رفع میں کیا تھا، ہدیون، ہدن کو کیا پڑھے تھے، ہدیون، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے جو تنوین جس کا ہم تلفظ کر رہے تھے، تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے، تو اس نون ساکن کو مصنف نے لکھ دیا ہدیون، دیکھیں غور سے دیکھیں اسے، مثلا ہدن اصل میں بحالت رفع ہدیون، بحالت نصب ہدین، اور بحالت جر ہدین تھا۔ قاعدہ مشہور کے مطابق ان تینوں صورتوں میں یا الف ہو گئی، قاعدہ مشہور کیا، یعنی جب واو اور یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس یا کو الف سے بدل دیا گیا۔ اب ہدان، ٹھیک ہے، ہدان ہوا، دیکھو الف اور تنوین کا نون دو ساکن جمع ہوئے، ہدان میں دیکھیں الف بھی ایک ساکن ہے اور نون ساکن پہلے سے موجود تھا، تو ان دونوں حروف کے درمیان اجتماع ساکنین لازم آیا۔ بیان کر رہے ہیں، دیکھو ہاں کہاں گیا، ہدان ہوا، دیکھو الف اور تنوین کا نون دو ساکن جمع ہو گئے، الف گر پڑا، ہدن ہو گیا، جس کو یوں ہدن لکھا جاتا ہے، الف جب گر گیا تو کیا ہوا، ہدن ہو گیا، جب اسے لکھیں گے تو ہدن تنوین کے ساتھ لکھیں گے، جو نون ساکن ہے، کیونکہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے، جب ہم ہدن پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے تو نون ساکن کا تلفظ بھی ہوگا۔ ہاں اب ہدان ہوا، پھر دیکھو الف اور تنوین کا نون دو ساکن جمع ہو گئے، الف گر پڑا، ہدن ہو گیا، جس کو یوں ہدن لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں سے اس میں متمکن کی 14ویں قسم بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل، ہم اسے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔